जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई, आपने सूरह दहर के पहले रुकू की तिलावत की है माशाल्लाह। और जो हमारे स्टडी सर्किल का सिलसिला जारी है उसमें सूरह दहर का चूँकि आज आगाज़ हम कर रहे हैं, तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपने जो पहले रुकू की तिलावत की है इसका तर्जुमा भी पेश फरमाइए, ताकि उसके बाद इंशाअल्लाह हम तफ़हीमुल कुरान से उसके मुताल्लिक़ आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह दहर मदनिया। क्या इंसान पर लामतनाई ज़माने का एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब वो कोई काबिल चीज़ जिक्र न था। हमने इंसान को एक मखलूक नुत्फ़े से पैदा किया। काबिल ज़िक्र चीज़ न था जी। क्या इंसान पर लामतनाई ज़माने का एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो काबिल ज़िक्र चीज़ न था। हमने इंसान को एक मखलूक नुत्फ़े से पैदा किया ताकि इसका इम्तहान लें, और इस गर्ज़ के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। हमने उसे रास्ता दिखा दिया, ख्वाह शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला। कुफ्र करने वालों के लिए हमने जंजीरें और तौक और भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। नेक लोग जन्नत में शराब के ऐसे सागर पिएंगे जिनमें आबे काफूर की आमेज़िश होगी। ये एक बहता चश्मा होगा जिसके पानी के साथ अल्लाह के बंदे शराब पिएंगे, और जहाँ चाहेंगे बसहूलत इसकी शाखें निकाल लेंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में नज़र पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी आफत हर तरफ फैली हुई होगी, और अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रिया। हमें तो अपने रब से उस दिन के अजाब का खौफ लाहिक है जो सख्त मुसीबत का इंतहाई तवील दिन होगा। बस अल्लाह ताला उन्हें उस दिन के शर से बचा लेगा और उन्हें ताजगी और सुरूर बख्शेगा, और उनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा। वहाँ वो ऊंची मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, न उन्हें धूप की गर्मी सताएगी न जाड़े की ठिर। जन्नत की छांव इन पर झुकी हुई साया कर रही होंगी, और उसके फल हर वक्त इनके बस में होंगे कि जिस तरह चाहें उन्हें तोड़ लें। उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे। शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे, और इनको मुंतजिमीन जन्नत ने ठीक अंदाजे के मुताबिक भरा होगा। इनको वहाँ ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें सूंठ की आमेजिश होगी। ये जन्नत का एक चश्मा होगा जिसे सलसबील कहा जाता है। इनकी खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। तुम उन्हें देखो तो समझो कि मोती हैं जो बिखेर दिए गए हैं। वहाँ जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमतें ही नेमतें, और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज लिबास और उतलस व दीबा के कपड़े होंगे। इनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और इनका रब इनको नहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। ये है तुम्हारी जजा और तुम्हारी कारगुजारी काबिल कदर ठहरी है। जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका पहले रुकू का तर्जुमा भी पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं तफ़हीमुल कुरान की तरफ, और तफ़हीमुल कुरान से इंशाअल्लाह सूरह दहर का मुतालिका आगाज़ करेंगे। सूरह का ज़माना नुज़ूल और इसके मौज़ू और मज़मून वगैरह इंशाअल्लाह यहाँ से पहले हम वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह दहर। नाम, इस सूरत का नाम अदहर भी है और अल इंसान भी। दोनों नाम पहली ही आयत के अल्फाज हल अता अलल इंसान और हीन मिन अद्दहर से माखूज हैं। ज़माना नुज़ूल, अक्सर मुफस्सिरीन इसको मक्की करार देते हैं। अल्लामा
زمخشری، امام رازی، قاضی بیداوی، علامہ نظام الدین نیسابوری، حافظ ابن کثیر اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اسے مکی ہی لکھا ہے، اور علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہی جمہور کا قول ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے پوری سورہ کو مدنی کہا ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ سورہ ہے تو مکی مگر آیات 8 سے 10 مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ جہاں تک اس سورت کے مضامین اور انداز بیان کا تعلق ہے، وہ مدنی صورتوں کے مضامین اور انداز بیان سے بہت مختلف ہے، بلکہ اس پر غور کرنے سے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکہ معظمہ کے بھی اس دور میں نازل ہوئی ہے جو سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کے بعد شروع ہوا تھا۔ رہی آیات 8 تا 10 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سے لے کر یومن عبوسا قمطریرا تک، تو وہ پوری سورہ کے سلسلہ بیان میں اس طرح پیوست ہیں کہ سیاق و سباق کے ساتھ کوئی ان کو پڑھے تو ہرگز یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ ان سے پہلے اور بعد کا مضمون تو 15-16 سال پہلے نازل ہوا تھا، اور اس کے 30 سال بعد نازل ہونے والی یہ 3 آیتیں یہاں لا کر ثبت کر دی گئیں۔ دراصل جس بنا پر اس سورہ کے یا اس کی بعض آیات کے مدنی ہونے کا خیال پیدا ہوا ہے، وہ ایک روایت ہے جو عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بعض صحابہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ دونوں بچوں کو شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی نظر مانے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خادمہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان دونوں بچوں کو شفا عطا فرما دی تو یہ سب شکرانے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ دونوں تندرست ہو گئے، اور تینوں صحابوں نے نظر کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ انہوں نے 3 سا جو قرض لیے، اور ایک روایت میں ہے کہ محنت مزدوری کر کے حاصل کی۔ پہلا روزہ کھول کر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین نے کھانا مانگا، گھر والوں نے سارا کھانا اسے دے دیا اور خود پانی پی کر سو رہے۔ دوسرے دن پھر افطار کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم آ گیا اور اس نے سوال کیا۔ اس روز بھی سارا کھانا انہوں نے اس کو دے دیا اور پانی پی کر سو رہے۔ تیسرے دن روزہ کھول کر ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک قیدی نے آ کر وہی سوال کر دیا، اور اس روز کا بھی پورا کھانا اسے دے دیا گیا۔ چوتھے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کو لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک کی شدت سے تینوں باپ بیٹوں کا برا حال ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھی ایک کونے میں بھوک سے نڈال پڑی ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضور پر رخساری ہو گئی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو مبارکباد دے دی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں یہ پوری سورت آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ابن مہران کی روایت میں ہے کہ آیت ان الابرار یشربون سے لے کر آخر تک کی آیات سنائی، مگر ابن مردویہ نے ابن عباس سے جو روایت نقل کی ہے اس میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس قصے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ پورا قصہ علی بن احمد الواحدی نے اپنی تفسیر البسیط میں بیان کیا ہے، اور غالباً اسی سے زمخشری، رازی اور نیسابوری وغیرہ ہم نے اسے نقل کیا ہے۔ یہ روایت اول تو سند کے لحاظ سے نہایت کمزور ہے، پھر درائیت کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسکین، ایک یتیم اور ایک قیدی اگر کھانا مانگتا ہے
تو گھر کے 5 افراد کا پورا کھانا اس کو دے دینے کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کا کھانا اس کو دے کر گھر کے 5 افراد 4 آدمیوں کے کھانے پر اکتفا کر سکتے تھے۔ پھر یہ بھی باور کرنا مشکل ہے کہ 2 بچے جو ابھی بیماری سے اٹھے تھے اور کمزوری کی حالت میں تھے، انہیں بھی 3 دن بھوکا رکھنے کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسی کامل فہم دین رکھنے والی ہستیوں نے نیکی کا کام سمجھا ہوگا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے معاملے میں یہ طریقہ اسلامی حکومت کے دور میں کبھی نہیں رہا کہ انہیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وہ اگر حکومت کی قید میں ہوتے ہیں تو حکومت ان کو خوراک اور لباس کا انتظام کرتی ہے، اور کسی شخص کے سپرد کیے جاتے ہیں تو وہ شخص انہیں کھلانے پلانے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں یہ بات ممکن نہ تھی کہ کوئی قیدی بھیک مانگنے کے لیے نکلتا۔ تاہم ان تمام نقلی اور عقلی کمزوریوں کو نظر انداز کر کے اگر اس قصے کو بالکل صحیح ہی مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اس سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نیک عمل کا صدور ہوا تو جبرائیل نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اہل بیت کا یہ فعل بہت مقبول ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹھیک وہی پسندیدہ کام کیا ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی ان آیات میں فرمائی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ آیت نازل بھی اسی موقع پر ہوئی تھی۔ شان نزول کے بارے میں بہت سی روایات کا حال یہی ہے کہ کسی آیت کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی تو دراصل اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ آیت اس وقت پر ٹھیک چسپاں ہوتی ہے۔ امام سیوطی نے اتقان میں حافظ ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ راوی جب یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے تو کبھی اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وہی معاملہ اس کے نزول کا سبب ہے، اور کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے اگرچہ وہ اس کے نزول کا سبب نہ ہو۔ آگے چل کر وہ امام بدر الدین زرکشی کا قول ان کی کتاب البرہان فی علوم القرآن سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین کی یہ عادت معروف ہے کہ ان میں سے کوئی شخص جب یہ کہتا ہے کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا حکم اس معاملے پر چسپاں ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہی اس واقعے کا نزول کا سبب بنے، نہ یہ کہ وہی اس واقعے کے نزول کا سبب ہے۔ بس دراصل اس کی نوعیت آیت کے حکم سے استدلال کی ہوتی ہے نہ کہ بیان واقعہ کی۔ خان فی علوم القرآن اول صفحہ 31۔ جی جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔ طارق بھائی آپ پڑھ سکیں گے آگے؟ سید طارق بھائی جی۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع اور مضمون۔ اس سورہ کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور کفر کی راہ چلے تو کس انجام سے وہ دوچار ہوگا۔ قرآن کی بڑی صورتوں میں تو یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ابتدائی مکی دور کی صورتوں کا یہ خاص انداز بیان ہے کہ جو باتیں بعد کے دور میں مفصل ارشاد ہوئی ہیں وہی اس دور میں بڑے مختصر مگر انتہائی مؤثر طریقے سے ذہن نشین کرائی گئی ہیں، اور ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت فقرے استعمال کیے گئے ہیں جو سننے والوں کی زبان پر خود بخود چڑھ جائیں۔ اس میں سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ کچھ نہ تھا، پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ایسی حقیر سی ابتدا کی گئی کہ اس کی ماں تک کو خبر نہ تھی،
کہ اس کے وجود کی بنا پڑ گئی ہے، اور اور کوئی اس خرد اور کوئی اس خود بینی وجود کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے جو آگے چل کر اس زمین پر اشرف المخلوقات بننے والا ہے۔ اس کے بعد انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تیری تخلیق اس طرح کر کے تجھے یہ کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس لیے دوسری مخلوقات کے برعکس تجھے ہوش گوش رکھنے والا بنایا گیا، اور تیرے سامنے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے، تاکہ یہاں کام کرنے کا جو وقت تجھے دیا گیا ہے اس میں تو دکھا دے کہ اس امتحان سے تو شاکر بندہ بن کر نکلا ہے یا کافر بندہ بن کر۔ پھر صرف ایک آیت میں دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس امتحان سے کافر بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے 22 تک مسلسل ان انعامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے وہ لوگ اپنے رب کے ہاں نوازے جائیں گے جنہوں نے یہاں بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ ان آیات میں صرف ان کی بہترین جزا بتانے ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مختصراً یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کے وہ کیا اعمال ہیں جن کی بنا پر وہ اس جزا کے مستحق ہوں گے۔ مکی دور کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تصورات کا مختصر تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ کہیں وہ اخلاقی اور صاف اور نیک اعمال بیان کیے گئے ہیں جو اسلام کی نگاہ میں قابل قدر ہیں، اور کہیں اعمال اور اخلاق کی ان برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اسلام انسان کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس لحاظ سے بیان نہیں کی گئی ہیں کہ ان کا کیا اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں نکلتا ہے، بلکہ صرف اس حیثیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کی ابدی اور پائیدار زندگی میں ان کا مستقل نتیجہ کیا ہوگا، قطع نظر اس سے کہ دنیا میں کوئی بری صفت مفید ہو یا کوئی اچھی صفت نقصان دہ ثابت ہو۔ یہ پہلے رکوع کا مضمون ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دراصل یہ ہم ہی ہیں جو اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے تم پر نازل کر رہے ہیں، اور اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ کفار کو خبردار کرنا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل سے نہیں گھڑ رہے ہیں، بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اور ہماری حکمت ہی اس کی متقضی ہے کہ مختصی ہے کہ اسے یک بارگی نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کریں۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائی گئی ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ صادر ہونے میں خواہ کتنی ہی دیر لگے، اور اس دوران میں تم پر خواہ کچھ ہی گزر جائے، بہرحال تم صبر کے ساتھ اپنا فریضہ رسالت انجام دیے چلے جاؤ، اور کبھی ان بدعمال اور منکر حق لوگوں میں سے کسی کے دباؤ میں نہ آؤ۔ تیسری بات آپ سے یہ فرمائی گئی ہے کہ شب و روز اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو اور راتیں اللہ کی عبادت میں گزار دو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے کفر کی طغیانی کے مقابلے میں اللہ کی طرف بلانے والے کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک فقرے میں کفار کے غلط رویے کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر دنیا پر فریختہ ہو گئے ہیں، اور دوسرے فقرے میں ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ
تم خود نہیں بن گئے ہو، ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ یہ چوڑے چکلے سینے اور مضبوط ہاتھ پاؤں تم نے خود اپنے لیے نہیں بنا لیے ہیں، ان کے بنانے والے بھی ہم ہیں، اور یہ بات ہر وقت ہماری قدرت میں ہے کہ جو کچھ ہم تمہارے ساتھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تمہاری شکلیں بگاڑ سکتے ہیں، تمہیں ہلاک کر کے کوئی دوسری قوم تمہاری جگہ لا سکتے ہیں، تمہیں مار کر دوبارہ جس شکل میں چاہیں تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ آخر میں کلام اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ یہ ایک کلمہ نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر کے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، مگر دنیا میں انسان کی چاہت ہی سب کچھ نہیں ہے، کسی کی چاہت بھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ کی چاہت اندھا دھند نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنا پر چاہتا ہے، اس علم اور حکمت کی بنا پر جسے وہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور جسے وہ ظالم پاتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب کا انتظام اس نے کر رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ اس کے بعد حفیظ الرحمان بھائی آپ پڑھیں گے؟ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت بھی ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ حاشیہ نمبر 1۔ پہلا فقرہ ہے حل اتی علی الانسان۔ اکثر مفسرین و مترجمین نے یہاں حل کو قد کے معنی میں لیا ہے، اور وہ اس کی معنی یہ لیتے ہیں کہ بے شک یا بلا شبہ انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ حل عربی زبان میں کیا کے معنی ہی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مقصود ہر حال میں سوال ہی نہیں ہوتا، بلکہ مختلف مواقع پر یہ بظاہر سوالیہ لفظ مختلف معنوں میں بولا جاتا ہے۔ مثلا کبھی تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں، اور کسی سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کبھی ہمارا مقصود سوال کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی بات کا انکار کرنا ہوتا ہے، اور یہ انکار ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ کیا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ کبھی ہم ایک شخص سے کسی بات کا اقرار کرانا چاہتے ہیں، اور اس غرض کے لیے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تمہاری رقم ادا کر دی، اور کبھی ہمارا مقصود محض اقرار ہی نہیں کرنا ہوتا، بلکہ سوال ہم اس غرض کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مخاطب کے ذہن کو ایک اور بات سوچنے پر مجبور کر دیں جو لازماً اس کے اقرار سے بطور نتیجہ پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اس سے مقصود صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے، بلکہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے اور اس کے ساتھ میں برائی کرنے میں کہاں تک حق بجانب ہوں۔ آیت زیر بحث میں سوالیہ فقرہ دراصل اسی آخری معنی میں ارشاد ہوا ہے، اور اس سے مقصود انسان سے صرف یہی اقرار کرانا نہیں ہے کہ فی الواقع اس پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، بلکہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرنا بھی ہے کہ جس خدا نے اس کی تخلیق کا آغاز ایسی حقیر سی حالت سے کر کے اسے پورا انسان بنا کھڑا کیا، وہ آخر اسے دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں عاجز ہوگا۔ دوسرا فقرہ ہے اینم من دہر۔ دہر سے مراد وہ لامتناہی زمانہ ہے جس کی نہ ابتدا انسان کو معلوم ہے نہ انتہا، اور حین سے مراد وہ خاص وقت ہے جو
اسلام متناہی زمانے کے اندر کبھی پیش آیا ہو۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ اسلام متناہی زمانے کے اندر ایک طویل مدت تو ایسی گزری ہے جب سرے سے نوع انسانی ہی موجود نہ تھی، پھر اس پر ایک وقت ایسا آیا جب انسان نام کی ایک نوع کا آغاز کیا گیا، اور اسی زمانے کے اندر ہر شخص پر ایک وقت ایسا آیا ہے جب اسے عدم سے وجود ملانے کی ابتدا کی گئی۔ تیسرا فقرہ ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، یعنی اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کا ایک حصہ باپ کے نطفے میں اور ایک خوردبینی کیڑے کی شکل میں، اور دوسرا حصہ ماں کے نطفے میں ایک خوردبینی بیضے کی شکل میں موجود تھا۔ مدت دراز تک تو انسان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دراصل وہ اس کیڑے اور بیضے کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ اب طاقتور خوردبینوں سے ان دونوں کو دیکھ تو لیا گیا ہے، لیکن اب بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا انسان باپ کے اس کیڑے میں اور کتنا ماں کے اس بیضے میں موجود ہوتا ہے۔ پھر استقرار حمل کے وقت ان دونوں کے ملنے سے جو ابتدائی خلیہ سیل وجود میں آتا ہے، وہ ایک ایسا ذرا بے مقدار ہوتا ہے کہ بہت طاقتور خوردبین ہی سے نظر آ سکتا ہے، اور اسے دیکھ کر بھی بادل نظر میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی انسان بن رہا ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس حقیر سی ابتدائے سے نشو نما پا کر کوئی انسان اگر بنے گا بھی تو وہ کس قد و قامت، کس شکل و صورت، کس قابلیت اور شخصیت کا انسان ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اگرچہ انسان ہونے کی حیثیت سے اور اس کے وجود کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ حاشیہ نمبر 2، ایک مخلوط نطفے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی پیدائش مرد اور عورت کے دو الگ الگ نطفوں سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ دونوں نطفے مل کر جب ایک ہو گئے تب اس مرکب نطفے سے انسان پیدا ہوا تاکہ اس کا امتحان لیں۔ حاشیہ نمبر 3، یہ ہے دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی اصل حیثیت۔ وہ درختوں اور جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد تخلیق یہی پورا ہو جائے اور قانون فطرت کے مطابق ایک مدت تک اپنے حصے کا کام کر کے وہ یہی مر کر فنا ہو جائے۔ نیز یہ دنیا اس کے لیے نہ دار العذاب ہے جیسا کہ راہب سمجھتے ہیں، نہ دار الجزا جیسا کہ تناسخ کے قائلین سمجھتے ہیں، نہ چراگاہ اور تفریح گاہ ہے جیسا کہ مادہ پرست سمجھتے ہیں، اور نہ رزم گاہ جیسا کہ ڈارون اور مارکس کے پیرو سمجھتے ہیں، بلکہ دراصل یہ اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ وہ جس چیز کو عمر سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ امتحان کا وقت ہے جو اسے یہاں دیا گیا ہے۔ دنیا میں جو قوتیں اور صلاحیتیں بھی اس کو دی گئی ہیں، جن چیزوں پر بھی اس کا تصرف کے مواقع دیے گئے ہیں، جن حیثیتوں میں بھی وہ یہاں کام کر رہا ہے، اور جو تعلقات بھی اس کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہیں، وہ سب اصل میں امتحان کے لیے بے شمار پرچے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک اس امتحان کا سلسلہ جاری ہے۔ نتیجہ اس کا دنیا میں نہیں نکلنا ہے، بلکہ آخرت میں اس کے تمام پرچوں کو جانچ کر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام، اور اس کی کامیابی و ناکامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوئے یہ کام کیا ہے، اور کس طرح امتحان کے وہ پرچے کیے جو اسے یہاں دیے گئے تھے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو بے خدا یا بہت سے خداؤں کا بندہ سمجھا اور سارے پرچے یہ سمجھتے ہوئے کیے کہ آخرت میں اسے اپنے خالق کے سامنے کوئی جواب دہی نہیں کرنی ہے، تو اس کا سارا کارنامہ زندگی غلط ہو گیا۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو خدا واحد کا بندہ سمجھ کر اس طریقے پر کام کیا جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور آخرت کی جواب دہی کے پیش نظر رکھ کر کیا، تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اس کثرت کے ساتھ اور اتنی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان
سب مقامات کا حوالہ دینا یہاں مشکل ہے، اور جو حضرات اپنی اسے پوری طرح سمجھنا چاہتے ہوں وہ تفہیم القرآن کی ہر جلد کے آخر میں فہرست موضوعات کے اندر لفظ آزمائش نکال کر وہ تمام مقامات دیکھ لیں جہاں قرآن میں مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن کے سوا دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ حقیقت اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہو۔ اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ حاشیہ نمبر 4، اصل میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا۔ اس کا مفہوم صحیح طور پر ہوش گوش رکھنے والا بنایا سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ترجمے کی رعایت سے سمیع کی معنی سننے والا اور بصیر کی معنی دیکھنے والا کی۔ اگرچہ عربی زبان کے ان الفاظ کا لفظی ترجمہ یہی ہے، مگر ہر عربی دان جانتا ہے کہ حیوان کے لیے سمیع اور بصیر کے الفاظ کبھی استعمال نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بھی سننے اور دیکھنے والا ہوتا ہے۔ بس سننے اور دیکھنے سے مراد یہاں سماعت اور بینائی کی وہ قوتیں نہیں ہیں جو حیوانات کو دی گئی ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ علاوہ بری سماعت اور بشارت انسان کے ذرائع علم میں چونکہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اختصار کے طور پر صرف انہی کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اصل مراد انسان کو وہ تمام حواس عطا کرنا ہے جن کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے۔ پھر انسان کو جو حواس دیے گئے ہیں وہ اپنی نوعیت میں ان حواس سے بالکل مختلف ہیں جو حیوانات کو دیے گئے ہیں، کیونکہ اس کے ہر حاسہ کے پیچھے ایک سوچنے والا دماغ موجود ہوتا ہے جو حواس کے ذریعے سے آنے والی معلومات کو جمع کر کے اور ان کو ترتیب دے کر ان سے نتائج نکالتا ہے اور رائے قائم کرتا ہے، اور پھر کچھ فیصلوں پر پہنچتا ہے جن پر اس کا رویہ زندگی مبنی ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنے کے بعد کہ انسان کو پیدا کر کے ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، یہ ارشاد فرمانا کہ اسی غرض کے لیے ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا، دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور عقل کی طاقتیں دی تاکہ وہ امتحان دینے کے قابل ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر مقصود کلام یہ نہ ہو اور سمیع و بصیر بنانے کا مطلب محض سماعت و بینائی کی قوتیں رکھنے والا ہی ہو تو ایک اندھا اور بہرا آدمی تو پھر امتحان سے مستثنا ہو جاتا ہے، بلکہ حالانکہ جب تک کوئی علم و عقل سے بالکل محروم نہ ہو، امتحان سے اور اس کے مستثنا ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ حاشیہ نمبر 5، یعنی ہم نے اسے محض علم و عقل کی قوتیں دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا، اور اس کے بعد جو راستہ بھی وہ اختیار کرے اس کا ذمہ دار وہ خود ہو۔ سورہ بلد میں یہی مضمون ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے یعنی خیر و شر کے راستے نمایاں کر کے بتا دیے۔ اور سورہ شمس میں یہی بات اس طرح بیان کی گئی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس کی ذات کی جس نے اسے تمام ظاہری و باطنی قوتوں کے ساتھ استوار کیا، پھر اس کا فجور اور اس کا تقوی دونوں اس پر الہام کر دیے۔ ان تمام تصریحات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ان تفصیلی بیانات کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں کیا کیا انتظامات کیے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں راستہ دکھانے سے مراد رہنمائی کی کوئی ایک ہی صورت نہیں ہے، بلکہ بہت سی صورتیں ہیں جن کا کوئی حدود نہایت نہیں۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، ہر انسان کو علم و عقل کی صلاحیتیں دینے کے ساتھ ایک اخلاقی حص بھی دی گئی ہے جس کی بدولت وہ فطری طور پر بھلائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے اور بعض افعال اور اوصاف کو برا جانتا ہے۔
अगरचे वो खुद उनमें मुब्तला हो और बाज़ अफ़ाल व औसाफ को अच्छा जानता है, अगरचे वो खुद उनसे इज्तिनाब कर रहा हो। हत्ता कि जिन लोगों ने अपनी अग़राज़ व ख्वाहिशात की खातिर ऐसे फ़लसफ़े गढ़ लिए हैं, जिनकी बिना पर बहुत सी बुराइयों को उन्होंने अपने लिए हिलाल कर लिया है। उसका हल भी यही है कि वही बुराइयाँ अगर कोई दूसरा उनके साथ करे, तो वो उस पर चीख उठते हैं और उस वक़्त मालूम हो जाता है कि वो अपने झूठे फ़लसफ़ों के बावजूद हकीकत में वो उनको बुरा ही समझते हैं। इसी तरह नेक आमाल व औसाफ को ख्वाह किसी ने जहालत और हिमाकत और दकियानूसियत ही करार दे रखा हो, लेकिन जब किसी इंसान से खुद उसकी ज़ात को किसी नेक सलूक का फ़ायदा पहुँचता है, तो उसकी फितरत उसे काबिल कदर समझने पर मजबूर हो जाती है। नंबर 2, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीर, नफ्स लव्वामा नाम की एक चीज़ रखी है, जो उसे हर उस मौके पर, हर उस मौके पर टोकती है। जब वो कोई बुराई करने वाला हो या कर रहा हो या कर चुका हो। इस ज़मीर को ख्वाह इंसान कितनी ही थपकियाँ देकर सुलाए और उसको बेहिस्से बनाने की चाहे कितनी ही कोशिशें कर ले, लेकिन वो उसे बिल्कुल फना कर देने पर कादिर नहीं और दुनिया में ढीठ बनकर अपने आप को कतई बेज़मीर साबित कर सकता है। वो हुज्जतें बिगाड़ कर दुनिया को धोखा देने की भी कोशिश कर सकता है। वो अपने नफ्स को भी फ़रेब देने के लिए अपने अफ़आल के लिए बेशुमार उज़रात तराश सकता है। मगर उसके बावजूद अल्लाह ने उसकी फितरत में जो मुहासिब बिठा रखा है, वो इतना जानदार है कि किसी बुरे इंसान से ये बात छुपी नहीं रहती कि वो हकीकत में क्या है। यही बात है जो सूरह क़यामा में फरमाई गई है कि इंसान खुद अपने आप को खूब जानता है, और वो कितनी ही माज़रतें पेश करे, ये आयत नंबर 15 में। नंबर 3, इंसान की अपने वजूद में और उसके गिरदोपेश ज़मीन से लेकर आसमान तक सारी कायनात में हर तरफ ऐसे बेशुमार निशानियाँ फैली हुई हैं, जो खबर दे रही हैं कि ये सब कुछ किसी खुदा के बगैर नहीं हो सकता। ना बहुत से खुदा इस कारखाने हस्ती को बनाने वाले और चलाने वाले हो सकते। इस तरह आफाक और अनफुस की यही निशानियां क़यामत और आखिरत पर भी सही दलालत कर रही हैं। इंसान अगर इनसे आंखें बंद कर ले या अपनी अकल से काम लेकर इन पर गौर ना करे या जिन हकायक की निशानदेही ये कर रही है उसको तस्लीम करने से जी चुराए, तो ये उसका अपना कसूर है। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से तो हकीकत की खबर देने वाले निशानात उसके सामने रख देने में कोई कसर नहीं उठा रहे। नंबर 4, इंसान की अपनी जिंदगी में, उसकी हम असर दुनिया में और उससे पहले गुजरी हुई तारीख के तजर्बात में बेशुमार वाक़यात ऐसे पेश आते हैं और आते रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि एक बालातर हुकूमत उस पर और सारी कायनात पर फरमानरवाई कर रही है, जिसके आगे वो बिल्कुल बेबस है, जिसकी मशीयत हर चीज़ पर गालिब है और जिसकी मदद का वो मुहताज है। ये मुख़बरात, ये तजुर्बात व मुशाहिदात सिर्फ़ खारिजी ही नहीं है, खारिज में ही नहीं, इस हकीकत की खबर देने वाले नहीं हैं, बल्कि इंसान की अपनी फितरत में भी उस बालातर हुकूमत के वजूद की शहादत मौजूद है, जिसकी बिना पर बड़े से बड़ा दहरिया भी बुरा वक़्त आने पर खुदा के आगे दुआ के लिए हाथ फैला देता है और सख्त से सख्त मुशरिक भी सारे झूठे खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को पुकारने लगता है। नंबर 5, इंसान की अकल और उसकी फितरत कतई तौर पर हुक्म लगाती है कि जुर्म की सजा और उम्दा खिदमात का सिला मिलना ज़रूरी है। इसी बिना पर तो दुनिया के हर मुआशरे में अदालत का निज़ाम किसी न किसी सूरत में कायम किया जाता है और जिन खिदमात को काबिल तहसीन समझा जाता है, उनका सिला देने की भी कोई न कोई शिकल इख्तियार की जाती है। ये इस बात का सही सबूत है कि इखलाक और कानून मकाफात के दरमियान एक ऐसा लाजमी ताल्लुक है जिससे इनकार करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अब अगर ये मुस्लिम है कि इस दुनिया में बेशुमार जराइम ऐसे हैं जिनकी पूरी सजा तो दरकिनार, सिरे से कोई सजा ही नहीं दी जा सिरे से कोई सजा ही नहीं दी जा सकती और बेशुमार खिदमात भी ऐसी हैं जिनका
پورا صلہ تو کیا، کوئی صلہ بھی خدمت کرنے والے کو نہیں مل سکتا. تو آخرت کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے الا یہ کہ کوئی بیوقوف یہ فرض کر لے یا کوئی ہٹ دھرم یہ رائے قائم کرنے پر اصرار کرے کہ انصاف کا تصور رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں پیدا ہو گیا ہے جو بجائے خود انصاف کے تصور سے خالی ہے، اور پھر اس سوال کا جواب اس کے ذمے رہ جاتا ہے کہ ایسی دنیا میں پیدا ہونے والے انسان کے اندر یہ انصاف کا تصور آخر کہاں سے آ گیا. نمبر 6، ان تمام ذرائع رہنمائی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صریح اور واضح رہنمائی کے لیے دنیا میں انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل کی جن میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ شکر کی راہ کون سی ہے اور کفر کی راہ کون سی، اور ان دونوں راہوں میں چلنے کے نتائج کیا ہیں. انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی یہ تعلیمات بے شمار محسوس اور غیر محسوس طریقوں سے اتنے بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں پھیلی ہیں کہ کوئی انسانی آبادی بھی خدا کے تصور، آخرت کے تصور، نیکی اور بدی کے فرق اور ان کے گرد و پیش، ان کی پیش کردہ اخلاقی اصولوں اور قانونی احکام سے ناواقف نہیں رہ گئی، اور اسے یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ علم اسے انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی تعلیمات ہی سے حاصل ہوا ہے. آج جو لوگ انبیاء اور کتابوں کے منکر ہیں یا ان سے بالکل بے خبر ہیں، وہ بھی ان بہت سی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں جو دراصل انہی کی تعلیمات سے چھن چھن کر ان تک پہنچی ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ ان چیزوں کا اصل ماخذ کون سا ہے. جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی. الحمدللہ ہم نے آج یہ سورہ دہر کا آغاز بھی کیا اور اس کا موضوع اور مضمون بھی تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور حفیظ الرحمان بھائی نے بہت ہی اچھے طریقے سے آج یہ پڑھا ہے ہمارے سامنے. اس کے ابتدائی جو حاشیے ہیں ہمارے سامنے آ گئے ہیں، 5 حاشیے ہم نے پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ سے. تو حفیظ الرحمان بھائی سے میں درخواست یہ کروں گا کہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی، آپ نے جو ابھی حاشیہ نمبر 5 جو پڑھا ہے، میں چاہوں گا کہ چند منٹ میں آپ اس کی تلخیص جو ہے وہ اگلی نشست میں، یعنی کہ جو اس سے اگلی نشست ہماری ہوگی اس میں آپ ضرور اس کے پیش کریں گے. بڑے اہم نکات ہیں یہاں پہ. ان نکات کو مربوط طریقے سے اگر آپ اس کی تلخیص بنا کر سمجھانے کے انداز میں چند منٹ میں کوشش کیجیے گا کہ اس کو آپ اگلی نشست میں پیش کریں انشاءاللہ. آج کی نشست کو ہم یہیں پہ روکیں گے، اور اگر کوئی بہت ضروری سوال ہے ایسا کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ابھی کر سکتے ہیں آپ 1-2 منٹ میں، ورنہ پھر ہم دعا کے ساتھ انشاءاللہ آج کی نشست کو یہیں پر اختتام پذیر کریں گے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بالکل متفق ہوں اس بات پہ، اور میں یعنی میری دلی یہ خواہش ہو رہی کہ اس پہ 2-3 نشستیں ہوں کہ جو موضوعات اور جو ڈسکشن ہے اس پہ ڈیٹیل تھوڑا سا بحث ہو، اور یعنی کہ ہم 1-2 نشست تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ضرور میں کوشش کروں جی گا. جی بالکل ہم پورا ٹائم دیں گے انشاءاللہ. ہمیں جلدی نہیں ہے کسی بھی کام کی. یہ تو ہم نے اب ہماری تو اب روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا نا اب تو الحمدللہ یہ ہمارا، تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کسی بھی چیز کی. جزاک اللہ، بارک اللہ. کوئی اگر سوال نہیں ہے تو میں پھر حامد قیوم بھائی ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی حامد بھائی میں موجود. جی حامد بھائی دعا کے ساتھ اختتام فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء وذهاب همي
وسائر قائدنا إلى جناتك جنات الفردوس النعيم. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا آمين. إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله آمين. وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. میری پھوپھی جان کے لیے دعا فرمائیے گا، وہ کووڈ کا شکار ہوئی ہیں، الحمدللہ ریکور تو ہو رہی ہیں، تو ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور جو ہمارے نوجوان ساتھی کا تذکرہ ہوا ہے جو کل جامعہ زکریا میں شہید ہوئے ہیں پرسوں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس کے لیے نوجوان کے جو جتنے بھی لواحقین ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمت بھی عطا فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے اور صبر بھی عطا فرمائے.